नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फस्माऊनी, अब उसके बाद डिक्लेयर कर दिया अपना ईमान। इन्नी आमन्तु, मैं तो ईमान ला चुका हूँ। आमन्तु जो है वो पास्ट टेंस है, माजी का सीगा। मैं तो मान चुका हूँ, ईमान ला चुका हूँ। बिरब्बिकुम, बिरब्बी नहीं, क्यों? अब उनकी तरफ क्यों ज़मीर कर दी, लोगों की तरफ? इसलिए तुम मानो या ना मानो, रब तो वही है तुम्हारा। वो सिर्फ मेरा रब नहीं है। ये जैसे हम कहते हैं ना कि देयर गॉड इज, वो जो भी, क्या नाम है उसका, भगवान का, वो जो भी है, उनका गॉड वो है और हमारा गॉड अल्लाह है। नहीं, सबका गॉड अल्लाह है। हाँ, ये है कि वो अल्लाह को ही मानते, उन्होंने उसको गॉड बना लिया है, जो भी उसके नाम है उसको उन्होंने गॉड बना लिया है। लेकिन ये नहीं है कि उनका वो गॉड है और हमारा कोई और गॉड है। सबका खुदा अल्लाह ही है। ये इसमें इतनी बड़ी हिकमत है ताकि उनको बताना कि हम और तो कोई अलग नहीं है, अल्लाह के सिवा और इलाह नहीं है, कोई है ही नहीं है और कोई रब। लेकिन यहाँ पे भी नहीं कोई है कि बड़ी बेवकूफी है, तुमने इनकी पूजा शुरू कर दी, ये कहाँ है तुम्हारा रब? हम तो जब नया नया दीन सीखते हैं ना, तो फिर हम इसी तरह क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। और ये हर तरह के दावा के लिए, चाहे आप मुसलमानों में जाके कोई उनको बात शिर्क से हटाना चाहें तब भी, चाहे आप गैर मुस्लिमों में जाके दावा करें उसके लिए भी, ऐसे अल्फाज से परहेज करें जिनसे लोग उल्टा दीन से दूर भाग जाएं। चाहे कोई दूसरी तरफ कितना ही मुतकब्बिर और बदतमीज क्यों ना हो, वो कितना ही गलत क्यों ना हो, फिर भी आपकी बातों से दूसरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमने उनको गुस्सा थोड़ी दिलाना है कि हम उनको गुस्सा दिलाएं, पहले उनको बुरा भला कहें, उससे वो खुश होंगे क्या? आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा तो फिर आप कैसे पैगाम देंगे? और ये नेचुरल बात है, जब आप दूसरे को ऊपर इल्जाम देना शुरू कर देते, तुम ऐसे तुम ये, तो उसको गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आसान चीज नहीं है। अपना दीन, अपना मजहब छोड़ना, अपने लोगों को, अपने कल्चर जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो बात, वो सुन के उसके बाद फिर एक चेंज बिल्कुल लेकर आना अगेंस्ट अपने पूरे खानदान के, पूरे अपने लोगों के, जिसमें आप पले बड़े हैं, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ के दूसरा करना, ये इजी नहीं होता। इसीलिए उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, ये सारी जिंदगी के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। कि आसान नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए। इस चीज के लिए हमें कंपैशनेट होना चाहिए कि हम इस बात को समझें, उनको चांस देना चाहिए। उल्टा ना कि हम गुस्से होने शुरू जाएं कि ये नहीं, ये तो सही ही नहीं है। अब उनका ज़मीर जगाना है, उनकी अना नहीं जगानी। तो उनको बताया कि देखो, रब तो वो तुम्हारा भी है, सिर्फ मेरा रब नहीं है, वो तुम्हारा भी रब है। मैं उसके ऊपर ईमान लेकर आया हूँ। अब तुम मेरी बात सुनो, अब बस सुनो मुझको, ये मेरी बात यानी मान लो। अब ये जो बातें कही हैं, अब मेरी बात को तुम मान जाओ। ये नहीं कहा मेरा इत्तेबा करो, मेरी बात को तो सुन लो, समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये होता है ईमान। जब ईमान दिल में आता है ना, तो वाकई इंसान की, वो जो कहते हैं ना कि हम घर में चावल पकाएं तो बाहर तक खुशबू जाती है, पता चल जाता है लोगों को कि इस घर में चावल पके। और जिस दिल में रब की मोहब्बत हो और पास बैठों को पता ही ना चले, उसकी खुशबू ही ना आए, तो वो क्या मोहब्बत है फिर? तो इसकी भी एक खुशबू होती है, इसकी भी एक महक होती है। अल्लाह अकबर। तो ये देखें, जब दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत हो और वाकई हक की पहचान हो,
تو پھر انسان اس طرح کی بات کر سکتا ہے، پھر انسان نہ ڈر ہو کے بول سکتا ہے، پھر انسان بغیر کچھ کمپرومائزز کے بات کر سکتا ہے، کیونکہ اب حق اس کو سمجھ آ گیا نا۔ دیکھیں اب یہاں پہ انہوں نے فتوے بھی نہیں لگائے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، کوئی برا بھلا کہنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر اب کیا ہوا، جس وقت یہ بات ہوئی، جب انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں تو خود ایمان لا چکا ہوں، میں تو خود اس چیز کو مانتا ہوں، تو اب تھوڑا سا اپنے نا ذہن میں امیجن کریں کہ یہ کھڑے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں لوگوں کے اندر، اب چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، ایک موب سا بنا ہوا ہے، اور لوگ بس کچھ بھی سننے کو اب تیار نہیں۔ یہ والی بات جو انہوں نے کہی ہے اس کے اوپر تو لوگ غصے سے پاگل ہو گئے، بالکل بفر گئے۔ اب موب مینٹیلٹی آپ جانتے ہی ہیں نا، آپ نے کبھی نیوز وغیرہ میں ان میں دیکھا ہوگا کہ لوگ جب ایک موب بن جاتے ہیں، ایک ہجوم سا بن جاتے ہیں، وہ پھر غصے کے اندر کچھ بھی کر دیتے ہیں، کبھی شیشے توڑ دیتے ہیں، کبھی لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، آگے لگا دیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں لوگ نا۔ تو ان کے سامنے پھر پولیس بھی نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ وہ پھر آپے سے باہر ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا پھر۔ تو جب انہوں نے یہ آخری بات کی نا، تو بالکل علل اعلان کہہ دیا کہ میں رب کے اوپر ایمان لایا ہوں، اس میں کوئی انہوں نے امبیرسمنٹ نہیں ہے، کوئی ان کی وہ نہیں ہے، کوئی یا خوف نہیں ہے، کوئی انہوں نے جھجک نہیں ظاہر کی۔ تو اب لوگ اتنے غصے میں آ گئے، لوگوں کو غصہ سے باہر ہو گئے لوگ۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ آیت کیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، سبحان اللہ، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، بیچ میں کیا سین ہوا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ادھر انہوں نے اپنے اسلام کا کھلم کھلا اظہار کیا، سین بدلا، اور کیا کہا جا رہا ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بیچ میں بات بتا دیتی ہوں کہ بیچ میں کیا ہوا، لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں آیت کا، سبحان اللہ، یہ جو ایک لمحے وہ یہاں ہے، اور ایک جیسے ایسے لگتا ہے کہ ایک اگلا قدم ہے اور وہ جنت میں ہے، جیسے جنت اللہ نے ان کے قدموں میں بچھا دی۔ یعنی ابھی وہ لوگ یعنی غصے سے پاگل ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کا یعنی ایک دم بولنے لگے ہیں لوگ اور ان کی طرف بڑھنے لگے ہیں، اور نیکسٹ سین کیا ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے اس وقت ظاہر ہے جب اتنا ہجوم تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو اتنا بے تحاشا مارا، پیروں ترے ان کو اتنا کچلا، اتنا روندا کہ ان کی آنتیں پیٹھ کے راستے نکل گئی۔ استغفر اللہ، یعنی جو سننے والا تھا وہ بھی کہتا ہے سی نکل جاتی نا، یہ کیا ہوا؟ ایک تو آپ دیکھیں اس سے کہ ان کو کتنی نفرت تھی حق کے خلاف، کہ ان سے برداشت نہیں ہوا ان باتوں کو، کیا نا۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے ایسا معاملہ کیا کہ ان کو چھوڑا نہیں، حالانکہ یہ ان کی قوم کے تھے، ان کو چھوڑا نہیں، ان کو اتنا ٹارچر کیا، اتنا مارا کہ ان کی جان نکل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں قیل ادخل الجنہ، یہ کیوں نہیں بتایا گیا یہاں پہ کہ انہوں نے اتنا مارا، ان کو اتنا مارا کہ مار مار کے اس طرح جو میں آپ کو ابھی بات بتا رہی ہوں، یہ کیوں نہیں قرآن میں آئی بات؟ سوچا آپ نے؟ سوچیں ذرا اس بات کو کہ کیوں نہیں یہ بات آئی۔ یہ بات مطلب ابھی وہ ایک دم ایسے لگتا ہے کہ بیچ کا کدھر چلا گیا، کہ اس کے بعد ہوا کیا؟ تو کہا جا رہا ہے جنت میں چلے جاؤ۔ کے پاس اس کا جواب ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا موت کیسے آئی، کیا ہوا، کتنے لوگوں نے مارا، کتنے لوگوں نے روندا، اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ۔
اس کے اول تو یہ بات ہے نا کہ موت کی تکلیف جو شہید کو ہوتی ہے نا وہ چونٹی کے کاٹنے کی طرح ہوتی ہے. چلو اگر کہہ دیا جائے کہ چلو موت کی تکلیف ہوئی، اتنے لوگ کو چل رہے تھے، روند رہے تھے، یہ حال انہوں نے کیا، تو بھی جنت کی ہمیشہ کی راحت، سکون، خوشی اور نعمتوں کے مقابلے میں یہ جو چند سیکنڈ، چند منٹ زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں جس میں انسان کی جان نکل جاتی ہے اگر ایسا اس کا ساتھ حال کیا جائے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں گے کانٹوں بھرے نوکیلے دروازے میں سے کسی نے گزر کے جنت میں داخل ہو جانا ہو تو کتنی دیر لگتی دروازے سے گزرنے میں؟ انسان کہے گا وہ 1 منٹ برداشت کر لوں گی، اس کے بعد تو ہمیشہ کی جنت ہے نا. تو جب کسی پہ موت طاری ہوتی ہے نا تو 2 سین پیرالل چل رہے ہوتے ہیں، پیرالل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، آپ اس پہ غور کریں. ایک یہاں دنیا میں سین چل رہا ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کوئی اپنے گھر پہ ہے، بستر مرض پہ پڑا ہوا ہے، ہسپتال میں ہے یا سڑک پہ ہے یا جہاں پہ بھی ہے. دوسرا پیرالل میں سین اللہ اکبر غیب کے پردے میں چل رہا ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے ادھر شور ہے، ہنگامہ ہے، رونا دھونا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارہ کتنی سخت تکلیف اٹھائی، ہائے کتنی بے دردی سے قتل کر دیا، ہائے دیکھو اس کا کیا حال کر لیا. ہم افسوس کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہم کہہ رہے ہیں ہائے اتنا عبرتناک انجام، ہائے دوبارہ تو کوئی نہ کبھی اس طرح سے کرے، کیا ضرورت تھی اپنی جان ایسے دینے کی. کوئی کہہ سکتا ہے ہائے یہ تو ایکسٹریمزم ہی ہو گیا، کیا ضرورت تھی اس کو اپنی جان خام خواہ گوائی. ایک طرف یہ سب ہو رہا ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، ایک کچھ غیب کے پردے میں بھی تو کوئی سین چل رہا ہے نا. اللہ اکبر. ایک طرف لوگ دیکھیں اس سین کو امیجن کریں، لوگ روند رہے ہیں پیروں سے، آنتیں باہر نکل رہی ہیں، لوگ کچھ چل رہے ہیں. ادھر کیا ہو رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں چل اپنے رب کی رضا کی طرف، ایک پاک روح چل اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف. اب اس کو کیا نظر آ رہا ہے، اس کو جو تکلیف ہے اس کے ساتھ اس کو کیا وہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ خوشخبریاں. ادھر لوگ دیکھ رہے ہیں سانس اکھڑ رہی ہے، ادھر فرشتے ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ادھر آخری ہچکی نکل رہی ہے، ادھر فرشتے اس کو لپیٹنے کے لیے جنت کی خوشبوئیں لے کر آئے ہوئے، جنت کے کفن لے کر آئے ہوئے. سب پیرالل میں ہو رہا ہے، مگر ادھر کچھ سین دکھائی دے رہا ہے. ادھر لگ رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، ہائے کتنا برا سلوک ہو رہا ہے، اور ادھر غیب کے پردے میں ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا. ادھر وہ کیا استقبال کی تیاری ہو رہی ہے، کیا خوشخبریاں مل رہی ہیں، کیا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. ایسا ہم کہہ رہے ہیں ہائے 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 یہ آخری وقت کتنا عبرتناک ہو گیا، ہائے ایسے ہو گیا. اور ادھر شاہی پروٹوکول ہے، اور اپوزٹ بھی ہوتا ہے. کبھی ادھر شاہی پروٹوکول ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ہجوم ہوتے ہیں، سارے ملک میں سوگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، دفنائے جانے کے لیے بادشاہ آتے ہیں دوسرے ملکوں سے، اور ادھر جہنم کے فرشتے کوڑے لے کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اگر یہاں پہ ہائے ہائے بیچارہ کہنے والوں کو پتہ چل جائے نا کہ وہاں اس کے جنت میں کیسے اس کے مقام اس کو مل گئے ہیں، تو وہ افسوس کی بجائے حسرتیں کرنے لگے کہ ہائے اتنا زبردست مقام، یہ تو خوش قسمت ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ادھر ان کی دعوت کی بات ہے، دوسرے سین میں جنت کے داخلے کی بات ہے، اس لیے کہ یہ اتنا ہی جلدی ہو گیا. موت کا مرحلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا چند منٹ کا ہوگا، چند منٹ کا انٹرول تھا نا، اس کے بعد ادھر دعوت ادھر جنت، ایک قدم ادھر اگلا قدم جنت کے اندر. داخل ہو جا جنت میں، ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی، پھر کیسے داخل ہو جائیں جنت میں؟ اس لیے کہ جو شہید ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس جنت میں وہ گرین برڈز ہوں گے، ان کی باڈیز کے اندر اس کی روح ہوگی، اور وہ اڑتا پھرے گا جنت میں، اور وہاں پہ مزے کر رہا ہوگا، کھاتا چکتا چکتا ہوگا، کھاتا پیتا یا نہیں ہوگا، چکتا پھرے گا. خیر وہ ویسے ابھی جنت میں نہیں گیا انسانی طور پہ، مگر یعنی اس طرح سے جیسے انسان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے قیامت کے دن بعد میں جا کے جنت میں، اس طرح سے تو نہیں فائدہ اٹھا، مگر اسٹل ہی از ان دا انوائرمنٹ، اس جگہ پہ تو پہنچ گیا ہے نا.
اور بغیر حساب کتاب کے اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یعنی ان کی روح جو ہے وہ ان پرندوں کے اندر ہے اور وہ وہاں پہ مزے کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ یعنی جان نکل بھی گئی ہے اور وہ رونتے جا رہے ہیں اور وہ رونتے جا رہے ہیں. ادھر وہ جنت میں بھی پہنچ گئے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ پتہ ہے نا کہ عام نیک لوگ بھی جو ہوتے ہیں ان کی قبر کے اندر جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی. شہید کا تو اور ہی بڑا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنی جلدی کرتے ہیں اس کو ریوارڈ دینے میں, اندازہ کریں. ذرا بھی اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے. ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو بس انتظار ہے کہ کب اس کی روح میرے حضور پیش ہو تو کب میں اس کو جنت میں داخل کروں. اچھا پھر لیکن ہم کہتے ہیں ہائے پھر لیکن یہ اتنا اس کے ساتھ کیوں ہوا, یہ تو بڑا دکھ ہوا ہے. پھر اللہ اس کو ویسے ہی بھیج دیتا, اس کو پھر اتنا اس سے گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے اس کو اتنا اس میں سے کیوں اس کے اندر سے وہ اس کو گزارا؟ تو ایک بات سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بھی تو کرنا ہے ہر ایک کو. یہ سارا ماحول اس لیے بنایا گیا کہ مرنے سے پہلے ایک بار امتحان ہو جائے, واقعی پکے بھی ہو اپنے دعوی ایمان میں کہ نہیں, گھبرا کے بھاگ تو نہیں جاتے. ایک آخری امتحان بھی ہو جائے کہ تم واقعی سچے ہو, واقعی تمہارا ایمان سچا ہے, پیور ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم پروو کرو اپنے ایمان کی سنسیریٹی کو, اپنے اخلاص کو پروو کرو. یہاں پہ دکھاؤ مجھے. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے, میں بڑی ایمان والی ہوں, میں ایمان کے لیے جان دے سکتی ہوں, میں فلاں کر سکتی ہوں. جب کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تو سب کچھ اچھا ہے, پھر بڑے بڑے ڈائلاگ ہیں. کوئی تکلیف نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے کون کتنے پانی میں ہے. پتہ ہی تب چلتا ہے جب مخالفت ہوتی ہے, جب مصیبت آتی ہے, جو کوئی پرسیکیوشن ہوتی ہے, جب کوئی مسائل آ جاتے ہیں, تب اصل پہچان ہوتی ہے سچائی کس کی تھی ایمان میں اور کون صرف دعوے کرتا تھا. اللہ اکبر. اور تبھی انسان ایسے مقامات تک پہنچتا ہے جب کہ واقعی وہ قربانی دینے والا ہوتا ہے, وہ قربانی دیتا ہے. انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, لیکن کتنی بڑی قربانی دی, پیچھے نہیں ہٹے, ڈٹے رہے. آخر میں کچھ بھی کہہ سکتے تھے, اچھا تم ایمان لے آؤ ان کے اوپر, تم مان لو رسولوں کو, بس اس کے بعد خود اللہ حافظ میں جا رہا ہوں, میں نے اپنا کام کر دیا. لیکن یہ دیکھیں سبحان اللہ, ان کی ڈٹرمینیشن دیکھیں, ان کا کانفیڈنس دیکھیں, ان کا اپولوجیٹک نہیں ہے کہ میں نے کون سا دین کر لیا کہ سارے لوگ ایک طرف ہیں اور یہاں ڈر جائیں, یہاں امبیرس فیل کریں. یہاں جیسے آج کے وقت میں لوگ شرمندہ سے پھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بھئی اپنا نام بھی بدلو, اپنے حال حلیے بھی بدلو, اپنی شناخت بھی بدلو, کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے مسلمان ہے. یہ تو ہمارا حال ہے کانفیڈنس کا. اور ان کا حال کیا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگے میں آئے ہیں. جب انسان واقعی یقین رکھتا ہے نا کہ جس چیز پہ میں ہوں وہ سچی ہے اور یہی حق ہے, تو پھر اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. اور جب انسان کہیں اندر کہیں شک ہوتا ہے نا تو پھر وہ ڈر کے رہتا ہے, کانفیڈنٹ نہیں ہوتا. پھر ہوتا ہے پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں. پھر وہ پراؤڈ نہیں ہوتا, شرمندہ سا رہتا ہے. ہم بورن تو ہو گئے مسلمان, لیکن اب کیا کریں. اللہ اکبر. تو یہ اور دوسری ان کی جو جیسے قربانی کی بات ہے, یہی میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں سبحان اللہ کیسے کیسے لوگ آئے اور انہوں نے قربانیاں دیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی قربانیاں دی گئی اس دین کی خاطر, حتیٰ کہ کئی رسولوں یعنی نبیوں کو بھی لوگوں نے قتل کر دیا. وہ پتہ ہے بنی اسرائیل نے کتنے نبیوں کو قتل کیے جو حق کے راستے پر تھے, ان کو ختم کر دیا. ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی لیکن وہ ہٹے نہیں حق کے راستے سے. آج ہم کہتے ہیں نا ہائے ہم مسلمان ہیں, ہمارے ساتھ بڑی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, کسی کو جاب سے نکال دیا, کسی کو ایئرپورٹ پہ کھڑا رہنا پڑا, کسی کے اوپر کسی نے آوازیں کس دی, کسی کا حجاب کھینچ دیا, ہائے ہمارے فون ٹیپ ہوتے ہیں, ہائے ہمارے تو پیچھے نہ پڑ جائیں, ہائے ہمیں چیک کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر ہی بس روتے رہتے ہیں ہر وقت. یہاں پہ دیکھیں بروٹیلٹی کی انتہا ہو گئی.
درندگی کی انتہا ہو گئی کہ ایک انسان کا کس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا. ایک بات ہی کہی تھی نا انہوں نے, کچھ نہیں, ان کو نقصان نہیں دیا تھا, کچھ ایک بات ہی کہی تھی نا, اس پہ بھی انہوں نے اس قدر برا رویہ اختیار کیا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں, ذرا سی بات بھی سن نہیں سکتے, حالانکہ ہم تاریخ دیکھیں بھری پڑی ہے قربانیوں سے, اور ہم پڑھتے بھی ہیں, ہم جانتے بھی ہیں, پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اس کے اوپر ہائے ہائے کرتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے تو ہمیں ویسے آزمایا ہی نہیں ہے جیسے پچھلے لوگوں کو آزمایا گیا. دیکھیں کیسے حبیب النجار کو آزمایا گیا, دیکھیں کیسے فرعون کی جو بیٹی کی مشاطہ تھی, بیوٹیشن تھی, اس کے ساتھ کیسے سلوک کیا گیا, اس کے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا گیا. دیکھیں اٹھا کے سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کو کیسے خندقیں کھود کے آگ کی اور ان کے اندر ڈالا گیا. ہم کس بات پہ دین کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے ہیں, ہم کس بات پہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہائی جیسے کہ ہم نے بہت پتہ نہیں کتنے, اللہ معاف کرے, ہم کیا ظلم کا شکار ہو رہے ہیں, اور پھر کتنا مشکل ہے اس دین کے اوپر کرنا, کیا مشکل ہے. آج تو واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں, جب ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہے اللہ ہم سب کو معاف کریں. ہم اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہی اتنی بڑی مشکلات لگتی ہیں, پہاڑ لگتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ ہو گیا, وہ ہو گیا, اب بس چینج کر لو نام, اب بس اس طرح نظر نہ ہو کہ مسلمان ہو, اب کسی کو پتہ نہ چلے مسلمان ہو. بس ہر طرح سے ہم اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ الیہ ترجعون, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کہاں بھاگو گے اللہ سے؟ میں تو سوچتی ہوں اگر ہمارے ساتھ کچھ تھوڑا بہت کبھی ہو بھی گیا ہو نا, تو اس پہ بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تو اسی کی وجہ سے ہمارا نام لکھ لے ان لوگوں میں جنہوں نے تیرے دین کی خاطر کوئی قربانی کی ہو, کچھ سہا ہو. یہ اپنی خوش قسمتی سمجھیں گے, پھر انگلی کٹا کے ہمارا شہیدوں میں نام لکھا جائے کہیں, ورنہ یہ کوئی قربانی ہے جو ہم دین کی خاطر دے رہے ہیں, یہ کچھ سہنا ہے جو ہم سہ رہے ہیں. اللہ اکبر, ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے جب اتنا لوگوں نے کام کر کے اور اتنی قربانی ہے کہ جان تک کی بھی قربانی دے دی, اس کے اوپر بھی یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ یعنی ہم یہ کہیں کہ ہمارے اوپر جو گزرتی ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے. انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی, انہوں نے عزتوں کی قربانیاں دی, انہوں نے اپنے سٹیٹس کی قربانیاں دی, ہر طرح سے قربانی دی, ہر طرح سے مخالفت سہی, ہر طرح سے پرسیکیوشن ہوئی. آج کون سی ایسی پرسیکیوشن ہو رہی ہے دین کے لیے کہ لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر تم اس دین کے اوپر چلو گے تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے. کون سا ایسا ہو رہا ہے, کون سی جگہ ہے جہاں پہ ایسا ہو رہا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہو رہا جیسے پہلے وقت میں تھا. لیکن ہم کیا پہلے سے بہانے ڈھونڈے بیٹھے ہوئے دین کو چھوڑنے کے, اس سے دور بھاگنے کے؟ کیا ہم پہلے ہی یہ چاہتے؟ تو ہمارا کوئی بھی حق نہیں ہے کہ ہم کوئی باتیں کہیں اور کوئی ہمارے پاس ایکسکیوز ہو دین سے دور بھاگنے کا. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے, ہم نے کچھ نہیں ایسا سہا ہے. اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ ہم اتنے مظلوم ہیں کہ پتہ نہیں سہ کہ ہم کیسے اسلام کا جھنڈا ہم نے بلند کیا ہوا آج. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے قربانی دیے بغیر دیکھیں کچھ نہیں ہوتا. ہم نے تو زیادہ سے زیادہ کوئی قربانی دی ہوگی نا, کوئی اپنی عزت کی قربانی دی تھی ہوگی کہ کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا, ایسی ہوگی. جان کی تو بہت بڑی بات ہے قربانی دینا. یہ صرف ہماری باتیں ہی ہیں, ان باتوں اپنے دعووں کو یہ نہ سمجھیں کہ بس دعوے کر دیے تو ہمارا کافی ہے. یہ صرف باتیں ہیں ہماری, ہم نے تو کسی سے بات نہیں سن سکتے. جان دینا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. ہم تو ڈر جاتے ہیں اگر چار لوگ بھی وہ کچھ ہمارے اپنے ہی لوگ ہماری مخالفت میں ذرا چار لوگ کھڑے ہو جائیں تو ہم اس سے ڈر جاتے ہیں. وہ کیا ہم کچھ کو اور چیز کو سہ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.